ان वाक़यात के पस मंज़र पर अगर गौर किया जाए तो दर हकीकत इनकी दिलचस्पी से इनकार नहीं किया जा सकता था। मैं शिरून कुमार गुप्ता का हमशक्ल था और इसकी बुनियाद पर कई ऐसे दिलचस्प केस आपस में उलझ गए थे जिनका ताल्लुक कहीं न कहीं एक दूसरे से था और इनमें दिलचस्पी का पहलू सबसे नुमाया था। लेकिन सूरत हाल इतनी खतरनाक थी कि कहीं भी कोई चूक हो जाती तो जिंदगी ही दांव पर लग जाती। कर्नल बीतू सिंह, जिसका ख्याल था कि श्रीमती रंजना देवी एक ऐसी जराइम पेशा खातून हैं जो मुल्की राज गैर मुल्कियों को फरोख्त करती हैं, शिरून कुमार गुप्ता उनका आलाकार था। कर्नल बीतू सिंह ने शिरून कुमार गुप्ता को कत्ल कर दिया और मुझे उसका हमशक्ल पाकर अपने काम पर आमादा कर लिया कि मैं उसके मुल्क के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों में उसकी मदद करूं और उन गैर मुल्की एजेंटों को गिरफ्तार कराऊं जो उसके मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। रंजना तिवारी जी मुझे अपना आदमी समझती थी और शिरून कुमार गुप्ता समझकर अपने तमाम राज मेरे हवाले करने पर तैयार थी। और एक तीसरी खातून थी जो अचानक ही स्क्रीन से गायब हो गई थी, लेकिन दर हकीकत वही पर्दा समी की जान थी, यानी मिस मधुमती, जिनकी फरमाइश थी कि मैं उन्हें प्यार से सिर्फ मधु कहूँ। असल मसला ये था कि मुझे इन मामलात में कहाँ तक मुलविस होना चाहिए, आया ये मेरे लिए मुनासिब भी रहेगा या नहीं। लेकिन बात अपने फैसले की तो नहीं थी। जैसा कि मेरे जहन में पहले था कि मैं तो उन लोगों के दरमियान फुटबॉल बन गया हूँ। हर शख्स अपनी पसंद की किक लगाता है और दूसरी सम धकेल देता है। बहरहाल अभी तो सूरत हाल ऐसी ही थी कि मुझे इन्हीं के कहने के मुताबिक खेलना था। जिस नई इमारत में मुझे लाया गया वो दर हकीकत ख्वाबों की जन्नत थी। इतना हसीन माहौल, इतनी खूबसूरत आरास्तगी बहुत कम ही नजर आती है। बहरहाल मेरे लिए ये सब कुछ नया नहीं था, बहुत कुछ देख चुका था। मुझे एक आला पाए के सजे हुए कमरे में पहुंचा दिया गया। अभी यहाँ आए हुए ज्यादा देर भी नहीं गुजरी थी कि एक शख्स अंदर आया और उसने बहुत से लिबास मेरे सामने रख दिए। फिर बोला, श्रीमती जी ने आपके लिए भिजवाए हैं, मेरे साइज के हैं। जी हाँ, आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, इन्हें अलमारी में लगा दो। अटैच पाथ आप देख चुके हैं और सुनिए, जिस चीज की जरूरत हो ये इंटरकॉम दीवार पर लगा हुआ है, आप हमें बुला लीजिएगा। कोई हिदायत है मेरे लिए? मैंने पूछा। जी नहीं, बस यही इत्तला देने आया था, उसने कहा और वापसी के लिए पलट गया। दरवाजा खोलकर इस तरह बाहर निकला जैसे बाहर जाना चाहता हो, लेकिन बाहर झांककर वो चोरों की तरह रुका और वापस पलट आया। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। बिल्कुल यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई खास बात करना चाहता हो। वो फुर्ती से मेरे करीब पहुंचा और आहिस्ता से बोला, गुप्ता जी, मैं कर्नल का आदमी हूँ। क्या? जी हाँ। कौन कर्नल? आप जानते हैं? मैं किसी कर्नल को नहीं जानता। आप जानते हैं गुप्ता जी। देखो, जो कुछ कहना है खुल कर कहो, वरना बाहर चले जाओ। मैं फजूल बातों पर यकीन नहीं रखता। उसने सरगोशी के अंदाज में कहा, मेरी मुराद कर्नल बीतू सिंह से है। ओह, मैंने आहिस्ता से कहा, अब तो आपको यकीन आ गया। यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। क्या नाम है तुम्हारा? नरेश कहते हैं मुझे। तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? किस बात का सर? यही कि तुम कर्नल बीतू सिंह के आदमी हो। क्या ये सबूत काफी नहीं है सर कि मैंने आपके सामने कर्नल बीतू सिंह का नाम लिया है और मैं ये भी जानता हूँ कि आप कर्नल के लिए काम कर रहे हैं। मैं कर्नल का एक मैसेज भी आपको देना चाहता हूँ। क्या आप यहाँ जिस हैसियत से भी आए हैं वो एक अलग बात है, लेकिन रंजना देवी आपको शिरून कुमार ही समझती हैं। फिर मतलब ये है कि आप सख्ती से इस मौकफ पर जमे रहें कि आप शिरून कुमार गुप्ता ही हैं। अजीब आदमी हो। ये भी जानते हो कि रंजना देवी मुझे शिरून कुमार गुप्ता की हैसियत ही से यहाँ लाई है और मौकफ की बात भी कर रहे हो। मेरा मतलब है सर, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन अगर कभी रंजना देवी को इस बात पर शुबा हो भी जाए कि आप शिरून कुमार गुप्ता नहीं हैं, तो आपको ये बात साबित करनी है कि आप शिरून कुमार ही हैं। कैसे साबित करूंगा? बस अपने मौकफ पर जमे रहकर। कर्नल बीतू सिंह का कहना है कि अगर आप मजबूत रहें तो फिर कोई और ये पता नहीं चला सकता कि असल शिरून कुमार अपने उस संसार में मौजूद नहीं है। और कोई खास बात? जी सर, मैं कर्नल को आपकी यहाँ आमद की इत्तला दे चुका हूँ। कोई और खास बात? अब तो करना ही पड़ेगी। क्या मतलब? कर्नल ने पूछा है कि आप इस पार्टी से कहाँ गायब हो गए थे और आपको अगवा करके ले जाने वाले कौन थे। असल में ये बात मालूम कर ली गई थी कि आप उस वक्त जब पार्टी में थे तो रोशनी आपको अगवा करने के लिए ही गुल की गई थी। हमारे आदमियों ने आपको अगवा होते हुए देखा भी था, लेकिन बदकिस्मती से आपका ताकुब करके हम ये अंदाजा नहीं लगा सके कि आपको अगवा करके ले जाने वाले कौन हैं, और इसके बाद से हम मुसलसल आपके लिए परेशान थे। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि आप तो कर्नल को कोई पैगाम नहीं देना चाहते। जो गुफ्तगू मेरे और तुम्हारे दरमियान हुई है, कर्नल को इसकी इत्तला दोगे? जी हाँ सर, मुझे इसकी हिदायत कर दी गई है। तो फिर इससे कह देना
کہ اس سے مل کر ہی میں اسے تفصیل بتا سکتا ہوں، لیکن فی الحال میں اس کام کے لیے یہاں پہنچ گیا ہوں جو کرنل نے میرے سپرد کیا تھا۔ نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ میں جاؤں؟ ہاں۔ رات کو شریمتی رنجنا دیوی کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ عمارت کے عقبی حصے میں ایک وسیع و عریض لان پھیلا ہوا تھا اور میڈم اسی لان پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائیں، آگے بڑھی اور میرے قریب پہنچ گئی۔ پرجوش انداز میں اپنا ڈبل روٹی جیسا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا اور اس کے بعد بے تکلفی سے آگے بڑھتی ہوئی بولی، کہو یہاں کیسی گزری؟ کیا کہہ سکتا ہوں؟ کیوں؟ مطلب یہ کہ دماغ چکرایا ہوا ہے بری طرح۔ او نو، ریلیکس ڈیئر، اب تم میرے پاس ہو، کیا پتا کہاں ہوں۔ بہرحال یہ بتاؤ کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب رہے یا نہیں؟ کامیاب ہوں میڈم، مجھے یقین تھا۔ ویسے تم بھروسہ کرو میری بات پر، میں تمہارے لیے بہت بے چین تھی۔ تمہیں اغوا کرنے والوں کے بارے میں چھان بین کرنے کے لیے میں نے پوری آرمی لگا دی ہے، جنہیں ابھی تھوڑی دیر قبل اطلاع دے کر میں نے ان کے ٹھکانوں سے ہٹایا ہے۔ مجھے ہنسی آنے لگی۔ سب ایک ہی عمل کر رہے تھے بیچارے۔ شرون کمار گپتا مرحوم کے سلسلے میں چند لمحات خاموشی سے ٹہلتے رہنے کے بعد شریمتی رنجنا دیوی نے کہا، میرا خیال ہے کل ہم اپنی کارروائی مکمل کر لیں۔ اس سلسلے میں مزید انتظار مناسب نہیں ہوگا، یہ تو آپ ہی بہتر سمجھتی ہیں۔ تمہاری کوئی رائے ہے اس بارے میں؟ آپ کے سامنے میں کیا رائے دے سکتا ہوں؟ اوکے، پھر ٹھیک ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ اور میں ان کے ساتھ اندرونی حصے میں واپس آ گیا۔ میں بھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ میڈم رنجنا دیوی نے کہا، اوکے ڈیئر، آرام کرو، میں بھی کچھ تھکن سی محسوس کر رہی ہوں، دن میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ جی بہتر۔ میں اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ کمرے میں داخل ہوا تو نریش موجود تھا۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر میرے ذہن میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ نریش احترام سے میرے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کرنل آپ سے بے حد خوش ہیں جناب، لیکن اچانک ہی کچھ پروگرام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ مجھے زیادہ تفصیل تو نہیں معلوم، لیکن رنجنا دیوی نے کچھ لوگوں سے رابطہ قائم کیا ہے اور شاید کل وہ یہاں پہنچنے والی ہیں۔ فی الحال ہمارے پروگرام میں کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہیں اور ہم سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہتے ہیں کہ رنجنا دیوی کو راستے سے ہٹا دیں۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ آپ چاہیں تو براہ راست کرنل صاحب سے اس بارے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن کرنل صاحب کا کہنا ہے کہ آپ تسلی بخش انداز میں کام کر رہے ہیں۔ تو رنجنا دیوی کو راستے سے ہٹانے کے لیے کیا بندوبست کیا گیا ہے؟ سر، یہ کام آپ ہی کو سر انجام دینا ہے، اس نے کہا اور میرے بدن میں پسینے کی نمی نمودار ہو گئی۔ میرا چہرہ ہونک ہو گیا تھا۔ نریش میری صورت دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، کیا بات ہے گپتا جی؟ نریش، میں نے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا ہے۔ میں سچ مچ نروس ہو جاؤں گا کیونکہ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا نا، آپ چنتا نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیا طریقہ اختیار کرو گے؟ کوئی مشکل طریقہ نہیں ہوگا، آپ بآسانی انہیں گردن دبا کر مار سکتے ہیں اور مہاراج اس کے بعد آپ کا اس عمارت میں رہنا ضروری نہیں ہوگا۔ میں یہاں سے نکل جانے کا آسانی سے بندوبست کر سکتا ہوں۔ میں پریشانی سے اس کی صورت دیکھتا رہا۔ حالانکہ یہ کام میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رنجنا دیوی کا قتل کس کھاتے میں لکھوں؟ براہ راست تو میرا ان سے کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا۔ کرنل بیتو سنگھ نے مجھے جو کام سونپا تھا وہ ایک الگ نوعیت کا حامل تھا، لیکن کسی کا قتل کرنا میرے لیے بہر طور ایک غیر مناسب بات تھی، اور وہ بھی ایک ایسی شخصیت کا جس سے بظاہر میرا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ یہ سارا کھیل تو عجیب ہی انداز میں چل رہا تھا۔ بہت دیر تک سوچتے رہنے کے بعد میں نے کہا، یہاں تم کہاں ملتے ہو نریش؟ اسی عمارت کے ایک گوشے میں سر میری رہائش گاہ ہے، تو پھر مجھے اپنی قیام گاہ دکھا دو تاکہ میں اپنا کام پورا کرنے کے بعد تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔ میں آپ کو پتہ بتا دیتا ہوں سر، لیکن یہ کام آپ کس وقت تک پورا کر لیں گے؟ تم بتاؤ۔ میرا خیال ہے 1 بجے کے قریب۔ ٹھیک ہے، تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے اپنے بارے میں بتا دو۔ اگر تم کرنل بیتو سنگھ کے بارے میں یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ میرا اور ان کا کیا مسئلہ ہے، تو تمہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں قاتل واطل نہیں ہوں۔ میں تو کرنل بیتو سنگھ کے کہنے پر ایک اچھا کام سر انجام دینے پر تل گیا ہوں۔ سر، مجھے سب کچھ بتا دیا گیا ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ برے لوگوں کو راستے سے ہٹانا بھی اچھی بات ہوتی ہے، اور پھر آپ تو حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں اور حکومت کو ایک مشکل سے نکال رہے ہیں۔ یہ قتل تو ایک برے آدمی کا قتل ہوگا، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں، لیکن اس کے بعد تم سے کہاں ملاقات ہوگی؟ آپ بالکل چنتا نہ کریں، 1 بجے میں آپ کے آس پاس ہی ہوں گا۔ آپ اپنا کام کر کے باہر نکلیں گے تو میں آپ کو باہر مل جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو میں جاؤں؟ میرا خیال ہے جاؤ، میں نے کہا اور نریش گردن ہلا کر باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بہت دیر تک سوچوں میں ڈوبا رہا تھا۔ در حقیقت رنجنا دیوی کو قتل کرنا ایک مشکل کام تھا میرے لیے، بھلا ان سے مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا تھا۔ اگر وہ ملک دشمنی کر رہی ہیں تو یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے، میرا براہ راست تو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر میں قتل جیسے مذموم کام میں کیوں حصہ لوں اور ایک ایسی عورت کو زندگی سے کیوں محروم کروں جس سے مجھے کوئی پرخاش بھی نہیں ہے؟ بہت غور کیا
اور اس کے بعد میں اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ دروازے سے کچھ فاصلے پر ہی مجھے نریش نظر آ گیا۔ میرے سامنے سے گزر کر ایک سم چلا گیا۔ میں آہستہ آہستہ رنجنا دیوی کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ اندر سے مدھم مدھم روشنی چھن رہی تھی۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور فوراً ہی دوسری طرف سے آواز ابھری، کون کون؟ شرون۔ اوہ ہو اچھا، اندر سے رنجنا کی آواز آئی۔ دروازہ اندر سے بند ہی تھا۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ شب خوابی کے لباس میں ملبوس تھیں اور چہرے پر حیرت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے گپتا، کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ جی ہاں، اندر آنا چاہتا ہوں۔ آؤ۔ رنجنا دیوی راستے سے ہٹ گئیں۔ میں نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، رنجنا دیوی، ہاں کہو کیا بات ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں ہماری گفتگو کہیں اور نہ سنی جا سکے؟ یہ میرا بیڈ روم ہے، یہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ نہیں میڈم، میں اس بیڈ روم کی بات نہیں کر رہا۔ تو پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ہمیں نہ کسی کے دیکھے جانے کا خطرہ ہو اور نہ کوئی ایسا خطرہ جس سے یہ اندازہ ہو کہ کوئی ہماری گفتگو سن رہا ہے۔ رنجنا دیوی حیران نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، کوئی خاص بات ہے کیا؟ پلیز اگر ایسا کوئی انتظام کر سکتی ہیں تو کر لیجئے، ورنہ یہاں بات کرنا مشکل ہوگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ، انہوں نے کہا۔ دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا۔ اس میں مدھم روشنی جلی رہنے دی گئی۔ رنجنا دیوی کمرے سے ملحق باتھ روم میں داخل ہو گئی۔ مجھے بھی انہوں نے اندر آنے کا اشارہ کیا تھا اور میں جھجکتا ہوا اندر چلا گیا۔ باتھ روم میں کھڑے ہو کر باتیں کرنا ایک عجیب سی بات تھی، لیکن اچانک ہی رنجنا دیوی نے باتھ روم کے اندر لگے ہوئے ٹائلوں میں سے ایک ٹائل کو دبایا اور اس کے دبتے ہی بائیں سمت کی دیوار میں ایک دروازہ نمودار ہو گیا۔ میں حیران رہ گیا تھا، لیکن بہر طور یہ اندازہ مجھے تھا کہ رنجنا دیوی بذات خود بھی کچھ پراسرار کاموں میں ملوث رہی ہیں، اس لیے یہاں کسی ایسی جگہ کا موجود ہونا ناقابل یقین نہیں تھا۔ انہوں نے چٹکی بجا کر مجھے اشارہ کیا اور میں اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ 12 سیڑھیاں اترنے کے بعد ایک وسیع و عریض ہال نظر آیا۔ رنجنا دیوی نے اس ہال میں روشنی کر دی تھی۔ ہال میں خوبصورت نشستیں لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور بولی، یہ مناسب ترین جگہ ہے، ساؤنڈ پروف اور ہر طرح سے قابل اطمینان، لیکن مجھے حیرت ہے کہ آدھی رات کو تمہیں یہ کیا سوجی؟ میں آپ سے انتہائی اہم گفتگو کرنا چاہتا ہوں میڈم۔ ہاں آؤ بیٹھو، تم نے مجھے بڑا متجسس کر دیا ہے۔ میں بیٹھ گیا اور رنجنا دیوی میرے سامنے بیٹھ گئیں۔ میڈم، اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ اصل میں شرون کمار گپتا نہیں ہوں تو کیا آپ کو حیرت نہیں ہوگی؟ رنجنا دیوی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ مجھے جو تصور تھا کہ یہ الفاظ سن کر وہ حیرت سے اچھل پڑیں گی، ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کے اندر ایک ٹھہراؤ نظر آیا تھا۔ نہ جانے کیوں میں اس بارے میں اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ رنجنا دیوی چند لمحات خاموش رہیں، پھر انہوں نے کہا، آگے کہو۔ آگے کہنے سے پہلے میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ در حقیقت میں شرون کمار گپتا نہیں ہوں۔ پھر کون ہو؟ رنجنا دیوی نے سوال کیا۔ بس صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ شرون کمار گپتا نہیں ہوں، باقی کون ہوں اس بارے میں آپ کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ ایک ایسا عجیب و غریب انسان ہوں جو بلا وجہ ہی مشکلات میں پھنس گیا ہے۔ کیا تم نے اپنے چہرے پر میک اپ کیا ہوا ہے؟ نہیں، یہی میری اصل شکل ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں آدھی رات کو یہ مذاق کیوں کر رہے ہو مجھ سے؟ میں آپ سے کسی مذاق کی جرات نہیں کر سکتا۔ اصل میں مجھے آپ کے پاس شرون کمار گپتا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ رنجنا دیوی کی یہ سنجیدگی اور سکوت میرا ذہن چٹخانے کے لیے کافی تھا۔ کرنل بیتو سنگھ نے، میں نے جواب دیا اور رنجنا دیوی پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگی۔ پھر انہوں نے کہا، مگر ایک بات بتاؤ۔ جی میڈم، اگر ایسی بات ہے تو تم نے مجھ پر اپنا راز کیوں کھول دیا؟ یہی بتانا چاہتا ہوں، بتاؤ۔ رنجنا دیوی نے کہا، اصل میں کرنل بیتو سنگھ کی طرف سے مجھے یہ پیغام ملا ہے کہ میں آپ کو قتل کر دوں۔ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مجھے بتاؤ کہ شرون کمار گپتا کہاں ہے؟ آپ کو جو تفصیل بتائی ہے میں نے، اس سے آپ کو یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ شرون کمار گپتا کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ میں نے جواب دیا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ شرون کمار گپتا کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن اب کرنل بیتو سنگھ سے اتنی زیادہ دشمنی بھی مول نہیں لینا چاہتا تھا کہ میرے لیے جینا مشکل ہو جائے۔ چنانچہ اس گفتگو میں جو میں نے میڈم رنجنا تیواری سے کی تھی، میں نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھا تھا۔ رنجنا تیواری چند لمحات خاموش رہی اور اس کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم جو کوئی بھی ہو، تم نے میرے اوپر یہ احسان کیوں کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے میڈم، کیا یہ کہ مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور میں کسی دوسرے کے لیے آپ کی زندگی نہیں لے سکتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں تو تمہیں خود ہی یہاں لائی تھی اور جس انداز میں لائی ہوں تم اسے نہیں بھول سکو گے۔ پھر تمہیں اچانک ہی یہ کیسے یاد آ گیا کہ کرنل بیتو سنگھ نے تمہیں میرے قتل کا حکم دیا ہے؟ مجھے افسوس ہے آپ کے اس انداز پر، میں نے کسی قدر بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ میرا خیال ہے میں نے ایک اچھا کام سر انجام دیا ہے، لیکن آپ الٹا مجھ سے مشکوک انداز میں سوالات کر رہی ہیں۔ دیکھو، تم میری چھت کے نیچے ہو
تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ اچانک ہی تمہیں یہ خیال کیسے آ گیا کہ کرنل بیتو سنگھ تمہیں میرے قتل پر آمادہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ ہدایت مجھے اب سے کچھ دیر پہلے ملی ہے۔ کیا اس بار شریمتی رنجنا تیواری اپنے اعصاب پر قابو نہیں پا سکی؟ جی میڈم، کرنل بیتو سنگھ کا ایک آدمی آپ کے ہاں ملازم کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ میری یہاں آمد پر اس نے کرنل بیتو سنگھ کو اطلاع دے دی کہ میں یہاں لے آیا گیا ہوں، اور کرنل نے اسی کے ذریعے یہ پیغام میرے پاس بھجوایا ہے۔ کہ کون ہے وہ؟ شریمتی رنجنا تیواری نے پوچھا۔ نریش ہے اس کا نام۔ او مائی گاڈ، او مائی گاڈ۔ رنجنا تیواری اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ چند لمحات وہ پریشانی کے عالم میں کھڑی رہی، پھر اس نے کہا، اگر کرنل بیتو سنگھ نے یہ سوچا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ حماقت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ہوں تو وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔